हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे मिस्टर उमैर के केस के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक स्टूडेंट जिन्होंने सुइसाइड करने की कोशिश की। वैसे तो वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन मज़ीद अपडेट्स जानेंगे। बसंत के हवाले से भी जानेंगे। कब्ज़ा माफिया प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस जो केस एक चल रहा था और नया रूल पास हो रहा था, इस हवाले से वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और नाजरीन, ज़ू पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार हुई है और ई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो ई सिगरेट्स होती हैं, उनके हवाले से भी कोई नया कानून सामने आ रहा है। ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। मिस्टर उमैर के हवाले से जो केस है, कहाँ तक पहुँचे? सीसीडी की जानिब से क्या कार्रवाई हैं अब तक? अच्छा, उमेरी का केस देखो, एक बड़ा हमारा अलमिया एक कि इसको बहुत ज़्यादा देखा गया, डिस्कस किया गया उमेरी का केस। और इसमें सीसीडी का नाम भी आ रहा है कि सीसीडी ने नेफे में पिस्टल चला दी या इनकाउंटर कर दिया। मैंने बहुत सारी खबरें भी देखी हैं और ये आपका क्वेश्चन भी यही है। मैं आपको इसमें थोड़ा-सा पहले समझने की चीज़ ज़रूरत है। उमेरी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले समझें सीसीडी। ये जो उमेरी का जो फ़ेल था, जो उसकी वीडियो वायरल हुई, एक इंतहाई नाज़ेबा वीडियो थी। उसके अगर उसको देखा जाए एक किसी ऑफ़ेंस के लिहाज़ से, उसको हम अगर उसको बगौर उसका जायज़ा जिन्होंने किया, पुलिस अफ़सरान ने और पुलिस की कमेटियों ने, वो है, उसको कहते हैं ज़ना बिल रज़ा। जब ज़ना बिल रज़ा हो, उसमें सीसीडी का कोई काम नहीं। पहले तो आप ये क्लियर कर लें। ये हुँ। जो लोग बातें कर रहे हैं सीसीडी के हवाले से कि सीसीडी ने ये कर दिया, सीसीडी का काम ही नहीं है। चाहे जिस में ये हाइप हुई हो, सीसीडी तब देखेगी, सीसीडी तब उन मुलज़मान को देखेगी जिसमें ज़िना बिल जबर, मतलब इज्तिमाई ज़्यादती की गई हो, ज़बरदस्ती की गई हो और किसी मज़लूम के साथ अ अ, उनके रेप किया गया हो और क्या कहते हैं, अ, दौरान डकैती किया हो और गैंग रेप हुआ हो, तो सीसीडी तब उसको देखेगी। अदरवाइज़ आम रूटीन केसेस भी जेंडर तो यानी कि ये केस जो है वो सीसीडी के अंडर नहीं है। नहीं आ सकता ना। ये तो ठीक बस है, ये ठीक व्यूज़ हो लेने गया। के लिए ये ठीक। बातें शुरू हो गई और इसमें वो और अभी सारे कहाँ कर तक रहे हैं। पहुँचा इसमें फैसला? मैं वही बता रहा हूँ। ना तो इसका कोई एनकाउंटर किया सीसीडी ने, ना तो इसका जो मेरे इल्म के मुताबिक ना कोई नेफे में पिस्टल चली, कोई बनता ही नहीं था। हाँ, ये एक सिंपल सीधा-सा जो है केस है। ये जो मुतलका पुलिस है, वो इसको डील कर रही है। वो ही इनको जो इसके ऊपर जुर्म बनता है, जो जुर्म बनेगा वो इनके ऊपर लगेगा, वो उसी के मुताबिक होगा। बाकी सारी व्यूज़ की गेम है, सारी की सारी। बल्कि आफ्ताब फुलरवान साहब ने का कहना है कि जो इस तरह की गलत खबरें चला रहे हैं और सीसीडी की बदनामी की वजह बन रहे हैं, तो हम एनसीसीआई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दी जा सकती है। तो बात ये है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो हो। तो उमेरी जो है एक ऐसा करैक्टर नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। उमेरी वाला जो केस है, कोई उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई नहीं कुछ हुआ। जो उसने किया था उसको उसकी सज़ा मिलेगी, कानून के मुताबिक मिले, और हम भी ये कहते हैं मिलनी चाहिए। हुँ। जी। चलिए देखते हैं मज़ीद क्या होता है, नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो तालिबा हैं, अब तो खतरे से बाहर हैं, लेकिन मज़ीद तफ़सीलात आपके पास क्या हैं? अच्छा जी, उसमें एक उसी में ना, जो अवैस बच्चा था, जो उसकी भी रिपोर्ट आई सामने। इससे रिलेटेड है ना, इससे पहले वाला। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ज़हनी मरीज़ था और कोई हॉरर मूवीज़ देखता था, अकेला रहता था, दोस्तों को भी नहीं मिलता था। इस तरह की एक रिपोर्ट उसकी आई, जिसको उसकी फैमिली ने यकसर रद्द कर दी। उन्होंने कहा ये गलत बात कर रहे हैं। और उसमें ये था, उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया इसके तमाम बकाया सब्जेक्ट में हाज़ियाँ ठीक थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में 68% थी, जो एक 10 लेक्चर लेने के बाद कंप्लीट होनी थी। और एक बात ये भी आई कि उसने गॉन पहनते हैं, ये मेडिकल की जो भी जितनी भी एजुकेशंस होती हैं उसमें, वो बगैर उसके वो कहीं गया तो टीचर ने उसकी सर्जनिश की, जिसके ऊपर वो दुखी भी हुआ, रोया-पीटा भी। इस तरीके से सामने आई। दूसरी अपडेट्स ये हैं कि वो जो बच्ची है, जो वो होश में आई है, उसने कोई अपने अहल खाना से बातचीत भी की है और उसकी रीढ़ की हड्डी से की सर्जरी से मुतल्लिक भी जायज़ा लिया गया है।
اس وقت وہ جنرل ہاسپٹل کے آئی سی یو میں زیر علاج ہے اور انتہائی نگہداشت وارڈ ہے اس کی. جو ہے نا ایک کمیٹی ہے جو اس کے میں نے بتایا تھا پہلے بھی اس کے 7 ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ارکان میڈیکل بورڈ. بڑھا دیے گئے ہیں. ہاں جی. اور جو اس میں ایک پیش رفت یہ ہے ہاسپٹل میں وہ جو امیر الدین میڈیکل کالج ہے وہاں کا جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالج ہے بہت بڑا میڈیکل کالج ہے اس کے جو پرنسپل ہیں فاروق افضل صاحب پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل ان کو نا پوری ایک بریفنگ دی ہے جو چیئرمین میڈیکل بورڈ جو ہے ان کیا نام جودت سلیم صاحب نے ان کو پوری ان کو بریفنگ دی ہے. تو بریفنگ میں ان کو بتایا اور آئندہ اس کا علاج کا بتایا آئندہ کا لائے عمل بتایا. ان کو کیوں دیے کیونکہ وہ وہاں کے سربراہ ہیں فاروق افضل اور وہ خود بھی ایک پاکستان کے نمبر 1 کہا جائے اس سطح میں آتے ہیں سرجری میں بہت بڑے سرجن ہیں. تو اب وہ خود دیکھ رہے ہیں اللہ کرے اس بیٹی کے بچی کے معاملہ ٹھیک ہو. کیوں کہ جو اس میں بہت ساری سیریس معاملہ جو سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے نا وہ اس میں فریکچر ہے. اس کے آپریشن کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں کچھ تجاویز دی ہیں کچھ اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. آپ کو پتہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا ہمارے یہاں پہ کتنا مشکل مرحلہ ہے اس کا لیکن ہماری دعا ہے کہ وہ بچی وہ ٹھیک ہو جائے اور آ جائے. اور اس میں اپڈیٹ ہیں جو لڑکا تھا نا احمد بلال جس کو اریسٹ کیا تھا اس کے بیانات پولیس نے لیے ہیں جو ذرائع سے مجھے معلوم پڑا ہے لیکن اس کے جو پولیس کی تفتیش میں وہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس نے احمد بلال کے پریشر پر اس نے چھلانگ لگائی ہو یا خودکشی کی کوشش کی ہو یا احمد بلال کے کہنے پہ کی ہو. ایسی کوئی چیز نہیں آئی تو لہٰذا ابھی فی الحال اس کو نا اس کے بیان شان لے کے اس کو پولیس نے سنا ہے کہ فری کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں کلیئر کر دیا لیکن ابھی میری کسی ذمہ دار سے بات نہیں ہوئی تو مجھے وہ یہ بتایا کہ اس کو مکمل کلیئر کر دیا. ٹھیک ہو گیا سر. جی بہت شکریہ سر. یہ بتائیے قبضہ مافیا کے حوالے سے پراپرٹی آرڈیننس جو ایک ایکٹ ہے اور جو ایک نیا ڈیسیجن آیا تھا ججمنٹ آئی تھی مزید کیا ہے آپ کے پاس اپڈیٹ؟ ہاں اس میں جو گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگوں نے بڑی شور ڈالا ہوا تھا گورنمنٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے یہ وہ اچھا اس میں کچھ ترامیم ہونے جا رہی ہیں. جی اس میں ترامیم ہم ناظرین کو بتا دیں. اس میں پہلے تھا ایک ان کی کمیٹی تھی جو کمیٹی خود ہی فیصلہ کرتی تھی ڈی سی کے یا اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے اور ان کیسوں کا بھی وہ فیصلہ کر دیتے تھے خود ہی جو سالوں سے لٹیگیشن میں تھے سول کورٹ میں چل رہے تھے. لیکن اب اس کو تھوڑا چینج کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کر رہے ہیں جو ٹربیونل بنائے تھے انہوں نے جس میں انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج ریٹائرڈ وہ تعینات کرنے تھے اب وہ ختم کر کے اب وہ وہاں سے ایڈیشنل سیشن جج جو ہے نا ان کو لے کر ان کو تعینات کیا جائے گا بطور ٹربیونل کا چیئرمین یا جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے. پہلی تو بات ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جو سننے میں ترمیم جو یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں سول اس کا فیصلہ سول جج کرے گا. وہ دیکھے گا دونوں فریقوں کو بلا کے جو اتنی دیر سے چل رہا ہے وہ ریفر کرے گا کمیٹی جو ہے نا پنجاب اونرشپ جو آرڈیننس ہے اس میں وہ ان کو ریفر کرے گا. کیونکہ جو اعتراض تھا معزز عدالت کو بھی تھا کہ ایک سول کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کا یہ ایک جو ہے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سی فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. اب یہ اس کی روشنی میں ہی جو ہے نا فیصلہ ہوگا. تو اس طرح کی کچھ ترامیم ہیں جو عنقریب ہوں گی اور وہ سامنے آئیں گی. جیسے وہ ترامیم ہوتی ہیں ابھی تو تجاویز ہیں تو پھر ہم آپ کو مکمل کی تفصیلی ڈیٹیل دیں گے. ابھی یہ ہے کہ معاملہ طے پا گئے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور وہ گورنمنٹ کو نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا اس کو اس طریقے سے چلایا جائے. چلیے ٹھیک ہے. سر بسنت کے حوالے سے بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں کیا تیاریاں ہیں ارینجمنٹس ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں اور لوگوں میں کیا اس کے ریویوز ہیں کیا ریویوز دے رہے ہیں شہری؟ اچھا جی بسنت کے حوالے سے نا میں آپ کو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ پہلے تو تھا کوئی 40 مقامات پہ اب پورے لاہور میں منائی جائے گی جی لیکن اس کے زون ریڈ زون یلو زون الگ الگ کر دیے اسپیسیفائڈ ایریاز ہیں. ایریاز کر رہے ہیں. وہ ہم ایریاز بھی آپ نیکسٹ جو پروگرام اس میں ڈیٹیل نام لے کے بتائیں گے. لیکن جی یہاں پہ ایک ضرور. نئی بحث چھڑ گئی ہے
تو بسنت جو ہوتی ہے نا اصل میں اندرون شہر میں ہوتی ہے، وال سٹی کے ایریا میں، جو رائٹ. وال سٹی کے کنٹرول جو ہے نا ایریا اس میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی 254 ایسی چھتوں کی نشاندہی ہوئی جو خستہ حال ہے. جی. اب سین یہ ہے کہ لوگوں نے، ظاہر ہے اندرون شہر میں کی بسنت ہے، لوگوں نے، کمپنیوں نے اور پرائیویٹ کمپنیز جو ہے نا انہوں نے اپنے ملازمین کی بسنت کے لیے، اپنے ملازمین کی بسنت کے لیے اور انہوں نے وہ چھتیں ہائر کرنے، رینٹ پہ لینے شروع کر دی. اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا سسٹم بنایا جا رہا ہے. چلیں ابھی سے ہاں تیاریاں ہاں، شروع ہو گئی شروع ہیں. ہو آئی چکی تھنک ہو 1 چکی ہوئی مہینہ ہیں رہ گیا ہے. اور لوگ پسند کر رہے ہیں اس کا، لیکن اس کو بھی پورا ڈیٹا بنایا جائے گا. جیسے جو ہے نا رینٹل آئی جو ہے نا ایک پورٹل ہے پولیس جی. تھانوں میں، اگر کوئی کرایہ دار آتا ہے لیتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے ہی، جو ابھی تک میرے سامنے آئی بات ہو، اسی طریقے سے نا اس میں بھی کچھ وہ کریں گے اور وہ نشاندہی کی جا رہی ہے. اور باقی جو ہے نا 254 جو اندرون شہر میں جو وہاں پہ جو چھتیں ہیں جن کو انتہائی خستہ حال بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے 105 کو تو انتہائی خطرناک عمارتیں بتائی گئی جو کہ پتنگ بازی کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا نا بسنت کا، بسنت 25 سال کے بعد ہو رہی ہے اور بہت لوگوں کو انتظار ہے. سر آپ نے بچوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ الاؤ نہیں ہے، اب کیا الاؤ کر دیا ان کو؟ بچے بھی پتنگ بازی کریں گے. ٹھیک ہے سر. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، جو آپ بچوں کو کیسے روک سکتے ہیں. لیکن سر ان کو آتی ہوگی ایسے بچے کائٹ بچے فلائنگ؟ تو پتنگ بازی کرتے ہیں. میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم بچپن میں ساری رات، اس وقت نا ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں، یہ 90s کی، سر وہ 88 تو آپ نے 90s ملٹیپل کی. ٹائمز اپنا بچپن کی بتایا ہے. ملٹیپلس بتاؤ پھر کون کون سا. بس ٹھیک ہے بچوں کو نہیں الاؤ ہو نہیں گئی ہے، 10 مجھے نا، یہ بتائیے. نہیں مجھے 10 اب یہ بتائیے، 10 نا، یہ جو وائر، ایوی شروع. پر یہ جو بائک بسنت جو اور نائٹ وائر. بسنت ہے نا، نائٹ بسنت شروع ہاں ہوئی جی 2000 کے بعد. اب میں اپنی بسنت بتا رہا ہوں جو ہمارے دور میں سے ڈے بسنت ہوا کرتی جی. تھی اور ہم ساری رات جاگا کرتے تھے اور جیسے فجر کی نماز پڑھنی اور پتنگیں اڑا کرتی تھیں. تو بسنت ہوتی بچوں کی ہے. یہ ٹھیک تو ہے. بعد میں جب نائٹ بسنت شروع ہوئی، میوزک، گانے اور اندرون شہر اور کیا کہتے ہیں جو ایونٹ مینجمنٹ کمپنیاں، ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں، جی آرٹسٹ، اداکار بیچ میں آنے شروع ہوئے. تو وہ ڈفرینٹ ہو گیا ایک. اور یہ ہاں مشرف صاحب کی بسنت بڑی مشہور ہوتی تھی کہ مشرف صاحب آ رہے ہیں بسنت کے اوپر. اور میاں سلی کی حویلی کی بسنت بڑی مشہور ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے بسنت بڑی بڑی مشہور ہے. یہ ساری نائٹ بسنتیں زیادہ تر. تو بچوں کو آپ نہیں روک سکتے، آپ پابندی لگا بھی لیں گے نہیں روک، لیکن گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا سا بچوں کے لیے نرمی کی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو موٹر سائیکل جو ہے نا ان دنوں میں سیفٹی وائر کے بغیر کوئی بندہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکے. ان کو منع کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا. اور جو ایس او پیز ہیں، کیمیکل ڈور جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. ظاہر ہے وہ تو بین ہو گئی بھی ہے نا. تندی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. اور جو چمیڑو ہیں، جو کلچ کی تاریں ہے نا، کلچ موٹر سائیکل کلچ ہوتا ہے، اس کی تاروں کو تندی کے آگے لگا لیتے تھے اور تاکہ وہ ایسے کر کے فوری ٹنگ کو لپیٹ لیں. اب اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہے. وہ کیوں؟ جب کلچ کی تار لگی ہوتی ہے نا، اگر وہ گر جائے بجلی کے پولز کے اوپر، وہ پورا سسٹم تباہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کیس صورت برداشت نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی ہوا اس کو ایف آئی آر بھی ہونی ہے اور اس کو لتر بھی پڑھنے. میں آپ کو ٹھیک یہ ہوگی. بتا دوں اور اندر کی بات چلیں میں آپ نے جو بتا دوں، باتیں لوگوں کو بتائی پتا ہونا ہیں، چاہیے، بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ چمیڑو نہیں بننا سی. آپ نے جو انگریڈینٹس بتائی ہیں کہ جن کو جو ہے بین کیا گیا ہے بسنت فیسٹیول کو سیف بنانے کے لیے، ظاہر ہے ان پر اگر پتنگوں ان کے بھی کو مد سائز نظر رکھتے ہوئے مخصوص اگر کر دیے. امپلیمنٹ ہوتا ہے سب کچھ تو پھر اٹ وڈ بی اے اسموتھ فیسٹیول اینڈ وی شیل لک فارورڈ ٹو اٹ. سر زو کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 5 سال سے کتنے جانور ہیں جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ نا ہمارے دوست ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، آصف محمود بٹ صاحب. ان کی ایک خبر ہے اور یہ انٹرسٹنگ خبر ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے انفارمیشن لی ہے اور لاہور چڑیا گھر جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی سرکاری دستاویز کے مطابق جو ہے سال 2020 میں کے دوران مفلون شیپ، ریچھ، شیر سمیت 12 جانور ہلاک ہوئے. سال 2021 میں ٹائیگر، سفید شیرنی، ہوئی اتنے قیمتی جانور، افریقی شیر سمیت 13 جانور ہلاک ہوئے، ان کا ریکارڈ دیکھا گیا. اور 2022 میں افریقی شیرنی، نیل گائے، ہرن، ریچھ سمیت 12 قیمتی جانور
جان سے گئے. 2023 اور 24 کے دوران تیندوا، افریقی شیرنی، بندروں سمیت مجموعی طور پر 21 جانوروں کی اموات ہوئیں. ریکارڈ کے مطابق اگست 2025 تک مارخور، نایاب نسل کے ہرن اور دیگر قیمتی جانوروں سمیت مزید 12 اموات ہوئیں. دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ 2025 میں ہلاک ہونے والے جانوروں میں بڑی تعداد نئی درآمد شدہ مختلف اقسام کی جو ماحول سے ہم آہنگ نہ ہو پائے جانور مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. تو اس میں انہوں نے بتایا سفاری زو میں صحت کی سہولیات میں بہتری آئی، وائلڈ لائف کا کہنا ہے، اور نگرانی کے نظام بروقت علاج کے اقدام کے بعد 2025 میں جانور کی اموات میں 2024 کے مقابلے نمایاں کمی آئی. اچھا، اب یہ جو ہے نا، یہ وہ چیز ہے جس کی طرف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنے جانوروں کی اموات نہیں ہونی چاہیے. آپ ان کو ایک ماحول دے رہے ہیں نا، تو آپ کا وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اتنے فنڈ ہیں، اتنے پیسے ہیں، اور ان جانوروں کے لیے نا، بچوں کے لیے چڑیا گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ان کی اموات ہو؟ اور جو بیماریاں جو بتائی گئی ہیں نا، جو دستیاب ریکارڈ کے مطابق وہ بتائی گئی ہیں، انفیکشن، سانس کے امراض، حادثات، شدید گرمی، سردی، موسمی شدت. ظاہر ہے جو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، لیکن اب اگر موجودہ حکومت پر اگر ہم ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جن کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے زو کے حوالے سے بھی کوئی نئی رینوویشن یا کوئی نیا قانون آئے گا سامنے، یا کچھ نیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے؟ بالکل آئے گی جناب. اس سے پہلے مدثر صاحب تھے کیونکہ یہ تو جو پاسٹ ہے نا، اور ظاہر ہاں افسوسناک بات ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جانوروں کے حوالے سے، ان کو نگلیکٹ کرنا، پراپر ان کی ٹیک کیئر نہ کرنا، پروٹیکشن نہ کرنا، صفائی کا خیال نہ رکھنا، کچھ بھی ہو تو سکتا ہے نا، ایونچولی تو یہ یہ چیزیں جو اب کچھ ہمارے بھی پاس ایک آ رپورٹ سکتی آ ہیں، گئی ہے. تو لیکن یہ ہونی نہیں اب چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سولوشن کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو پچھلے سیکٹری تھے نا مدثر صاحب، سیکٹری تھے وائلڈ لائف تھے، انہوں نے بہت کام کیا. یہ زو، لاہور زو اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا نا، جی. اثر نو انہوں نے اس کی دوبارہ رینوویشن کروائی ہے، اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، جانوروں کی صحت کا، جانوروں کے علاج کا. اور زو سفاری اگر آپ جا کے دیکھیں، وزٹ کریں، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مطلب آپ کو شیروں کے، آپ کو ایک گاڑی میں بٹھائیں گے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نیشنل جغرافیہ میں آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ ایک گاڑی کے اندر ہیں، تو شیر بالکل قریب آ رہے ہیں، آپ شیر کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیزیں کی گئی ہیں. اس میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک بڑے ویژنری شخصیت ہیں مدثر صاحب. آپ ایک اور مدثر صاحب ہیں ادھر، یہ میں پہلے مدثر صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس میں ہر وہ چیز ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اسپیشلی دیکھا گیا تھا. لیکن میں سجیسٹ کروں گا لوگوں کو کہ لاہور زو جو مال روڈ پہ ہے وہ بھی دیکھیں، اور اگر شیروں کو خود سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا ہے، قریب سے دیکھنا ہے، تو زو سفاری ہے. ٹھیک. سر یہ بتائیے، ای سگریٹس جو ویپ بھی کہا جاتا ہے جنہیں، ان کے حوالے سے کوئی نیا قانون آیا ہے یا کوئی کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ قانونی ہے، سینٹ میں نا نئی تجاویز دی گئی ہیں. او. انہوں نے جو ہے نا سخت تجاویز دی گئی ہیں. بل کے نفاذ کے نیا پلان تیار کیا گیا ہے نوجوانوں کی صحت پر. ان کا یہ کہنا وزارت صحت کا نا فیڈرل نوجوانوں کی صحت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. جو نا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت میں جو ہے نا الیکٹرانک نیکوٹین ڈیلیوری سسٹم ریگولیشن بل کی انہوں نے تجاویز دی ہیں، سخت تجاویز سزاؤں کی تجویز دی ہے. سینیٹر سرمد علی کی جانب سے قائمہ کمیٹی صحت میں پیش کردہ بل میں موقف اپنایا گیا کہ تعلیمی اداروں کے قریب ویب کی فروخت پر مکمل پابندی عائد کی جائے. 18 سال سے کم عمر افراد کو ویب بیچنا اب جرم ہوگا اور سخت سزائیں دی جائیں گی. بل میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کے 50 میٹر کی حدود، اسکول کالجز اگر کوئی ہو، یونیورسٹی ہو، 50 میٹر کی وہاں پہ حدود نہیں میں بنائے جائیں. ویب کی فروخت پر ٹھیک ہے مکمل جی. پابندی ہوگی. عوامی مقامات، پارکس، رائٹ. سرکاری دفاتر میں بھی ویپنگ ممنوع قرار دی جائے گی. تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر ویب کے اشتہارات پر مکمل بلیک آؤٹ ہوگا، اور نکوٹین کی مقدار 40 ملی گرام تک محدود، اور پیکنگ وارننگ لکھنا لازمی ہوگی. جیسے سگریٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، اس کے جی اوپر بھی بالکل. لکھنا، ان کے بھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو 50,000 روپے جرمانہ اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. وزارت صحت کی جانب سے بل کے نفاذ کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا ہے، جس کے مطابق ویپ اب سگریٹ کے برابر
عوامی ٹرانسپورٹ پر استعمال کرنے پر پابندی ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی پولوشن نہیں ہے, ہم گاڑی میں پی لیتے ہیں, کہیں پی لیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی سیر جو ہے نا صحت کے اوپر نوجوانوں کے, میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. ویب کے چکر میں نا, ویب جیسے آئے شوق کے سٹائل میں, جو چھوٹی بچیاں جو ہیں, جو ہمارے طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں, وہ دیکھتے ہیں اس کی خوشبو بڑی اچھی ہے, کوئی پولیوشن نہیں ہے. ادروائز کوئی سگریٹ پیتے ہیں نا اکثر, جو ہے نا لڑکیاں بچے جو ہے نا ان کو کھانسی آ جاتی ہے, دوسرے بندے کو بھی. اب ویب سے یہ ہوتا تھا کہ تو اس سے نا آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کیفیز بن گئے ہمیں جو نا رات نائٹ والے, جو سنگنگ والے, وہاں پہ بھی شیشہ چوری استعمال ہو رہا ہے, لیکن شیشہ نہیں تو یہ ویب جا کے پی رہے ہوتے ہیں. اس سے نا بیرا روی بڑھنے کا اندیشہ ہے. بہت ساری چیزیں کہ ہماری ہر کنٹری کے, ہر ملک کے, ہر تہذیب کی اپنی روایات ہوتی ہیں. یہ جو ویب ہے ہماری روایات کو کچھ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیوں کہ ایزی سگریٹ, ایزی آسانی ہے سب کے لیے, آپ پی لیں. ہم برا منایا جاتا ہے, بہت ساری دنیا میں سگریٹ کو پینا پسند نہیں کیا جاتا, پوری دنیا میں ایسا نہیں کہ سارے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن یہ ایک فیشن جو چیز جا رہی ہے, تو اس کو روکنا, اور ابھی اسی سٹیج پہ روکنا بہت ضروری ہے. اور میں تو یہ کہوں گا اس کو جلدی سے سینٹ سے پاس کر کے نا اس کو لاگو بھی کیا جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session.